बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाए जाने का हुक्म दिया। मुआफ़ी मांगने पर मुर्तज़ा वहाब से मुतालिक अपना फैसला वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली और हुक्म दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे को सियासत से दूर रखने और मुर्तज़ा वहाब को सियासी ताल्लुक से बालातर होकर जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत कर दी। इससे पहले समाअत के दौरान सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर अदालत मुर्तज़ा वहाब पर बरहम हुई और कहा कि ये रियासत की ज़मीनें हैं, आपकी ज़ाती मिल्कियत नहीं, वापस करना होंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सियासी दबाव और ताल्लुक से हट कर अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अदालत के सामने सियासी एजेंडा लेकर आते हैं, लोगों के सामने क्या करते होंगे, माई बाप बने होंगे, ये एक मेंटल एटीट्यूड शो करता है। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गटर बागीचा केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने का हुक्म दिया था। माफ़ी कबूल होने से पहले मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अदालत का जो फैसला होगा उन्हें कबूल है। अदालत से माफ़ी मांगी है, किसी के खिलाफ फैसला करने से पहले सुन लेना चाहिए। ये भी कहा कि अगर उनका अंदाज जारहाना हो गया था तो मुआफ़ी मांगने में उन्हें कोई मसला नहीं। मैं तो फैक्ट कोर्ट के सामने बयान कर रहा था बड़े एहतराम के साथ और एहतराम के साथ चीज़ों को पॉइंट आउट करता हूं। आपको ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा था क्योंकि किसी का भी खिलाफ फैसला करने से पहले उनको सुन लेना चाहिए और कोर्ट ने भी जब बाकी चीज़ें देखी तो कोर्ट को भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि पूरी ज़मीन जो गटर बागीचा की कही जाती है 1000 एकड़ 1016 एकड़, वो सारी की सारी के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जो कि उसको पार्क की एमिनिटी डिक्लेयर करता है। तो अब देखें कोर्ट ब्रेक के बाद क्या फैसला करेगी। अदालतों के लिए मेरा लाख एहतराम है, मेरा अपनी अदालत है, मैं कभी कोई गलत चीज़ करने पर बिलीव नहीं करता। मैंने अदालत को बाद में भी यही कहा, मैं कहा सर मेरे लिए पब्लिक सर्वेंट होना एक एजाज़ की बात है, अपने शहर के लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, बाकी जो अदालत का फैसला होगा। तो अदालत ने आपकी माफ़ी कबूल की, आपने माफ़ी तो पता नहीं होता जब फैसला क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अदालत का जो फैसला होगा मुझे काबिल कबूल होगा। मैंने हमेशा ये कहा है इस शहर की खिदमत करना, इस सूबे की खिदमत करना, इस मुल्क की खिदमत करना मेरे लिए एजाज़ है। अगर ये एजाज़ मेरे पास रहेगा मैं बिल्कुल एजाज़ को निभाऊंगा। अगर अदालत कुछ और चीज़ सोचती है तो मैं उसका भी एहतराम करूँगा। सर कोर्ट में पेश होते हैं मगर आज थोड़ा सा मुझे लगा कि आप थोड़ा जारहाना रवैया था आपका, लगता है कि नहीं, मेरे ख्याल में आपको शायद लग रहा है। और अगर मैं कभी थोड़ा सा अग्रेसिव होता हूँ तो मुझे उसमें माफ़ी मांगने में कभी कोई हर्ज नहीं होती, इसलिए मैंने अदालत को बाद में कहा कि आई अपोलोजाइज इफ़ द कोर्ट थॉट कि मैं अग्रेसिव हो गया था। इससे पहले अदालती कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात से मुतालिक गटर बागीचा केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला सिंध को अहल और गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का हुक्म दिया। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब पर बरहमी का इजहार किया। ये रिमार्क्स दिए कि मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहल नहीं हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मुर्तज़ा वहाब अदालत में सियासत कर रहे हैं। उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को फौरी कमरा अदालत से बाहर जाने का हुक्म दिया। और अब कुछ बात करेंगे कराची के मौसम की। आज कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार है। सुबह सवेरे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। फ़ज़ा साफ़ और मनाजिर धुल कर साफ़ सुथरे हो गए हैं। औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, सदर, खारादर, मरीर, शाराय फैसल, एम जिना रोड, बर्न्स रोड के अतराफ वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई कर रखी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद और कायदाबाद में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 3.4 मिलीमीटर, ओल्ड सिटी एरिया 3, PAF फैसल बेस 2, PAF मसरूर बेस 4, यूनिवर्सिटी रोड 3.8, नॉर्थ कराची 3.2, औरंगी टाउन 2, सुरजानी टाउन में 4.5 और कीमाड़ी में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और साथ ही आपको अपडेट कर दें कि कराची में मजीद बारिश का इम्कान है। दोपहर में बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर थंडर सेल्स मौजूद हैं जो कराची की जानिब बढ़ रहे हैं। दोपहर में शहर में हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। कल दोपहर तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान रहेगा। कराची में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मौसम सरमा के बारिशों की शुरुआत हो गई है। 2 दिन तक मुताद्दिद बारिशें हो सकती हैं। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान। आज बिल्कुल मौसम सरमा की बारिश का आगाज हो चुका है और आज सुबह से ही बारिश जो है वो हो रही है और बादल जो है वो बरखा बरसा रहे हैं
اور میں اس وقت آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں بلاول ہاؤس چورنگی سے. میرے عقب میں اس وقت ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن جنوبی کی جانب سے جو ہے وہ واٹر پمپس بھی لگائے گئے ہیں, کیونکہ جب بارش ہوتی ہے اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو بلاول ہاؤس کے اطراف جو یہ چورنگی ہے یہاں پر پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ KMC کے حکام سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شارع فیصل, گورنر ہاؤس اور ملیر اور اس کے اطراف میں جو ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر بارش کے بعد پانی جمع ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ پمپ جو ہے وہ 1 درجن سے زائد جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں, جبکہ کل تک جو ہے وہ بارش کی پیش گوئی ہے. اسی تناظر میں تمام تر جو عملہ ہیں ان کی چھٹیاں جو ہیں وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں اور تمام تر عملے کو الرٹ رہنے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی گئی ہے. بالخصوص جتنے بھی انڈر پاسز ہیں انہیں کلیئر رکھنے کی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے جو ہے وہ ہدایات جاری کی ہیں. اس وقت بھی جو ہے وہ انتہائی خوشگوار موسم ہے اور ہلکی ہلکی جو ہے وہ بوندا باندی ہو رہی ہے. جی, کراچی میں بارشوں کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے. شہر کے بیشتر مقامات سے پانی صاف کر دیا گیا ہے, تاہم چند ایک سڑکوں پر تاحال بارش کا پانی موجود ہے. مزید بتا رہے ہیں خاور خان. ہاں جی, کراچی کا موسم بہت سہانا ہو چکا ہے اور گزشتہ رات سے جو وقت ہوئی بارش اس نے موسم جو بہت اچھا بنا دیا ہے. بہت پلیزنٹ ویدر ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں. ٹریفک کے حوالے سے اگر بات کیا تو ٹریفک کی روانی اس وقت ہمیں معمول کے مطابق نظر آ رہی ہے. چند ایک مقامات پر ٹریفک تھوڑا جیم ضرور ہوا ہے, لیکن جو ٹریفک کا جو لمبی قطاریں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں بارش کے فوری بعد وہ ہمیں نظر نہیں آئی ہیں. معمول کے مطابق ٹریفک گزر رہا ہے. جن جگہوں پہ پانی جمع ہوا ہے وہاں پر جو ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ احتیاط سے گزریں تاکہ خاص طور پر بائک والے حضرات تاکہ سلپری روڈ ہے تو اس سے کوئی حادثہ آپ کو پیش نہ ہے. باقی اوورآل سچویشن بہت اچھی ہے, ویدر بہت لوگ کراچی والے انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سردی ہے اس نے بھی لوگوں کو جو ایک بار پھر موٹے کپڑے نکالنے میں مجبور کیا ہے. جی, براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور جو یہ سوچ ہے جو ہندوستان میں کئی رائٹرز نے یہ بات لکھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی اب یہ بات کچھ رائٹرز نے لکھی ہے, یہ اس کنفیوژن کی وجہ ہے جو خود پاکستان کی ریاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ پائی جا رہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے وہ انہوں نے اپنی 3 جو بڑی تقاریر ہیں ان میں ایکسپلین کر دیا تھا. ان میں سب سے پہلی تقریر انہوں نے 11 اگست 1947 کو کی تھی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے کی تھی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی جو اس وقت فوج تھی اس سے جو خطاب کیا تھا, جو انہوں نے فوج سے بات کی تھی, اور پھر انہوں نے بیوروکریسی سے بات کی تھی. یہ 3 بڑے آرگنز کے ساتھ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے گفتگو کی تھی وہ بنیاد ہے ہمارے نئے پاکستان جو انہوں نے بنایا تھا اس کو سمجھنے کے لیے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جس پاکستان کو پروکلیم کرنا چاہتے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ پاکستان ہے جو انہوں نے سوچا تھا. سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن بالکل دور کر لیجئے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے. قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے. اور یہ سارے لوگ جو آج قائد اعظم کے نام کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اسلامی ملک کا مطلب شاید مذہبی ملک تھا, یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا. قائد اعظم کا تو جو جس قسم کے وہ سٹائلش آدمی تھے, جو ان کا لائف سٹائل تھا, جو علامہ اقبال کا لائف سٹائل تھا, وہ تو بالکل بھی یہ لوگ جو آج کل قائد اعظم کی باتیں کر کے پاکستان کو ایک پسماندہ بیکورڈ ملک بنانا چاہتے ہیں اس سے ملتا جلتا نہیں تھا. قائد اعظم اپنے دور کے ایک بڑے ماڈرن پروگریسو فارورڈ لکنگ آدمی تھے اور اس طرح سے علامہ اقبال بھی. تو ان قائدین نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہونا چاہیے, مسلمانوں کا ایک ملک ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے فیصلہ کیا کہ جو سیاست تھی ہندوستان کی اس کو وہ دیکھ رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ ایک ایکسٹریمزم یہاں پہ جب بھی جمہوریت آئے گی تو یہاں پہ جو ایک ہندو میجورٹی ہے اس کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو اقلیتوں کا جینا دو بھر کر دیں گے. اور آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے مسلمانوں کا جینا وہاں پہ دو بھر کر دیا. اقلیتوں کا آج نیو یارک ٹائمز کا جو فرنٹ پیج ہے اس میں ہندوستان میں
جو مسیحی منورٹی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آج نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ تو ایک نیو نارمل ہو گیا. وہاں پہ لنچ, ہمارے ہاں یہ سیالکوٹ میں انسیڈنٹ ہوا ایک لنچنگ کا, ایک جو وہاں پہ جان گئی ایک معصوم شہری کی, آپ نے دیکھا پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا اور پورے پاکستان نے اس اقدام کی مذمت کی. ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ روز ہو رہا ہے اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. یہ وہ ہندوستان تھا تو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اور جو پاکستان کی جو اکابرین ہیں اور مشاہرین ہیں جو 1947 میں 1940 سے 47 تک جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی, ہمیں اس کے وین کی داد دینی چاہیے. علامہ اقبال کے وین کی داد دینی چاہیے کہ جنہوں نے اتنا سال پہلے یہ کنسیو کر لیا تھا کہ جو میجورٹی ہوگی اور بروٹل میجورٹی ہوگی وہ کیا سلوک کرے گی. تو انہوں نے ایک سیاسی ایک نیشن سٹیٹ کریٹ کی جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں. اور ان کا نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بس سکیں جہاں پہ ان کی اکثریت ہو, جہاں پہ ان کے رائٹس پریزرو ہوں اور وہ ایک میجورٹی کے ہاتھوں یرغمال نہ ہو جائے. پاکستان کے قیام کا مقصد اقلیتوں کے حقوق کو پریزرو کرنا تھا, تحفظ دینا تھا. لیکن بدقسمتی سے, اور اب آج کل تو مزید یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیے دو ایکسٹریمسٹ رجیمز پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ابھری ہیں. ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ طالبان جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے ہیں. ہم افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس طرح سے اب کہیں کہ جو عورتیں وہاں پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی, اسکول نہیں جا سکتی, کالج نہیں جا سکتی, اس قسم کی جو ایک ریٹروگریسو تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے. اسی طریقے سے ادھر ایک ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. سو پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہ دو ایکسٹریمسٹ جو تھنکنگ ہیں, جو ایک متشدد اور ایک انتہا پسندانہ جو تھنکنگ ہے, ان دونوں سے جو لڑائی ہے یہ پاکستان کی سب سے اہم لڑائی ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہوگی. ہمیں ناکامیاں بھی ہوئی ہیں, ہمیں کامیابیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک پاکستان ہی اس خطے میں وہ روشن امید ہے جو کہ ان انتہاؤں کے درمیان رہ کر ان انتہاؤں سے باہر آ سکتا ہے. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 10 اگست کو دو ان کے امپورٹنٹ سٹیپس تھے. ایک تو 10 اگست کو انہوں نے کہا کہ جو اوتھ ہے اس سے جو ریلیجن کے ہمارے پیرافریزز ہیں وہ نکال لیے جائیں تاکہ جو غیر مسلم ہیں یا جو لوگ بلیو نہیں کرتے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اوتھ کر سکیں, اوتھ لینا چاہیں تو وہ لے سکیں. اور پھر 11 اگست 1947 کو انہوں نے واضح کر دیا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کا جو رائٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آپ آج سے آزاد ہیں اپنے مندر میں جانے کے لیے, اپنے گرجاؤں میں جانے کے لیے. ریاست کا کوئی بزنس نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کے مذہبی اقدار میں, مذہبی امور میں دخل دے. اس کے بعد ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ریٹروگریسونیس آئی ہے, ایک بہت بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نیچے کیا ہے. اور یہ کیوں کیا؟ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کا نہیں سوچا تھا, کیونکہ اگر پاکستان ایک مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر تو دیکھیے پاکستان کی تحریک مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی چلاتے, کیونکہ جو علم تھا, جو مذہبی علم تھا, ابوالکلام آزاد کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا کسی سے. وہ تو ایک بہت بڑے عالم تھے. تفاسیر, انہوں نے تفسیر لکھی قرآن پاک کی جو سیلیبریٹڈ تفسیر ہے. ان کا جو حدیث کے اوپر جو علم تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا, اس کا کوئی میچ نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد مولانا مودودی, اور پھر اس کے بعد دیکھیے جو اس وقت ہمارے JUI جمعیت علماء اسلام کے جو اکابرین تھے, یہ تمام جو لوگ تھے یہ مذہبی حوالوں سے بڑے اکمپلشڈ لوگ تھے, بڑے ان کی جو تھی وہ بڑی قدر سمجھی جاتی تھی اور مذہب کے اوپر ان کا عبور تھا. لیکن ان لوگوں نے پاکستان کی تحریک کی قیادت نہیں کی, کیونکہ یہ کیا کہہ رہے تھے, یہ تو کہہ رہے تھے کہ ریاست جو ہے وہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور سرحد نہیں ہو سکتی ریاست کی. لیکن جو قائد اعظم اور علامہ اقبال تھے انہوں نے ایک پولیٹیکل تھیوری کی بات کی.
اور وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے وہ لی اور اسلام کو پولیٹیکل انٹرپریٹ کیا، ریلیجیسلی انٹرپریٹ نہیں کیا، پولیٹیکل انٹرپریٹ کیا کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ جو اسلام کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں اور اقلیتیں ہیں، وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ سکیں جہاں پہ انہیں بروٹل جو اکثریت ہے وہ انہیں اپنا نشانہ نہ بنا سکے۔ یہ لڑائی بہت اہم ہے اور ہمیں بہت ہی اہم ہے پاکستان کی سروائیول کے لیے کہ ہم یہ لڑائی جیتیں، اور اس لڑائی کے باہر آنے کے بعد ہی پاکستان اور کوئی بھی ملک آگے جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان اب نیچے جانا شروع ہوا ہے۔ نریندر مودی کی حکومت کے دوران ہندوستان کے تمام، چاہے وہ ان کا اکانومی ہو، چاہے ان کی فورن پالیسی ہو، تمام نیچے جانا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ ایک مذہبی اکثریت کے نام کے اوپر ایک ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کشمیر میں جو لوگوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا، جو مسلمانوں کے ساتھ، خود بامبے میں جو سلوک ہو رہا ہے، جو باقی جگہوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بالکل واضح تھے اپنے پیغام میں، اگر انہیں کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا تو وہ تو ہماری غلطی ہے، اور قائد اعظم کے اس پیغام کو واپس ریکلیم کرنا، قائد اعظم کے اس خواب کو ریکلیم کرنا ہی سب سے بڑی جنگ ہے اور سب سے اہم ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ ڈیم کی جو محفل سجائی، اور ہمیں ایک ایسی جو ہے وہ تحریک شروع کرنی ہے کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پیغام ہے، جو پاکستان کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو پاکستان کے بارے میں ان کی سمجھ ہے، وہ عام آدمی تک زیادہ آسانی سے پہنچائی جا سکے۔ بہت شکریہ۔